काफी दिनों से मैं पाकिस्तान अपने घर कॉल कर रहा था मगर कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। मुझे तफ्तीश होने लगी कि सब लोग कहाँ गए हैं। भाई को कॉल की तो इसका भी नंबर बंद जा रहा था। बीवी को फोन किया तो वो भी कॉल ना उठा रही थी। मैं डर गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मेरे घर वाले बेशक मुझे कॉल ना करते थे मगर जब मैं फोन करता तो वो फौरन उठा लेते थे। अम्मा ने बताया कि मेरी बीवी की तबीयत कुछ अरसे से खराब है। मुझे डर था कि कहीं इसे कुछ हो ना गया हो। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। इस पर आई एक आंच भी बर्दाश्त नहीं करता था। जब से पता चला कि वो बड़ी बीमारी से लड़ रही है तो मेरे ओसान खता हो गए। मैं ये सोच सोच कर पागल होने लगता कि इसके दिन गिने जा चुके हैं। मैं पाकिस्तान जाना चाहता था मगर माँ ने मुझे रोक दिया कि वहाँ सब मौजूद हैं इसका ख्याल रखने के लिए। मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं था। जब भी बीवी को कॉल करता तो वो कॉल ना उठाती। तब से ही मुझे तफ्तीश होने लगी थी। मगर जब बीमारी ने इसे पूरी तरह घेर लिया तो घर वालों ने इतला दी कि वो एड्स से लड़ रही है। ये सुनकर मेरे होशो हवास जवाब दे गए। काम में भी दिल नहीं लगता था। 2 दिन परेशानी में गुजरे। टेंशन की वजह से बुखार हो गया तो काम पर भी नहीं जा सका। रात 2 बजे माँ की कॉल आई। मैंने फौरन कॉल उठाई तो वो रोते हुए कहने लगी, इरम हमें छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मैं जहां खड़ा था वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। मर्द होने के बावजूद मैं एक औरत के लिए बुरी तरह रो रहा था। मेरा दोस्त वलीद जो मेरे पास सोया हुआ था वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरी हालत ऐसी देखी तो समझ गया कि मेरी बीवी वफात पा चुकी है। वो मेरे बचपन का दोस्त था और मेरे दुख सुख का साथी भी। जब इसे मालूम हुआ कि इरम अब इस दुनिया में नहीं रही तो वो मुझे तसल्ली देने लगा। मगर अब इन तसल्लियों का कोई फायदा नहीं था। मुझे नई जिंदगी से रोशनास कराने वाली मुझे अकेला छोड़कर जा चुकी थी। इसकी बातें और इसके साथ गुजारे लम्हे एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगे। मैंने फौरन पाकिस्तान जाने का फैसला किया मगर घर वालों ने रोक दिया कि इसका जनाजा भी पड़ा जा चुका है। अब आकर क्या करोगे? बेहतर है पूरी मुद्दत गुजार कर आओ। मैं रोता रह गया। 5 साल बाद जब मैं पाकिस्तान आया और बीवी के इसाले सवाब के लिए गरीबों में खाना तकसीम करवाने का सोचा। जिस वक्त मैं खाना तकसीम कर रहा था शदीद भीड़ में किसी ने मेरे सामने हाथ फैलाए तो मैं ये देखकर दंग रह गया क्योंकि मैं पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में रहता था और बेरोजगार था। मैंने बीएस किया हुआ था मगर यहाँ डिग्रियों की कोई वक़्त ना थी। यहाँ तो सब पैसों की पूजा करते थे। ऊपर से ससुराल वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे थे कि इनकी बेटी 2 साल से मेरे नकाम में बैठी है। अब हमें इसकी रुखसती कर देनी चाहिए। मेरे बाबा की एक करियाने की दुकान थी और गांव में थोड़ी बहुत जमीन भी थी। मैं दुकान पर बाबा के साथ बैठता था मगर वहां ज्यादा रश ना होता। खरीदो फरोख्त भी कुछ खास ना थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। ऐसे में शादी कैसे मुमकिन थी? मैं मुसलसल इसी सोच में था कि हालात इतने खराब हैं, शादी कैसे करूं? मगर कुछ दोस्तों की मदद और अम्मी बाबा की जमा पूंजी से मेरी शादी हो गई और ईमान मेरे घर दुल्हन बनकर आ गई। वो अपने नाम की तरह हसीन और सुघड़ थी। घर के सारे काम जानती थी। मेरे माँ बाप का बहुत ख्याल रखती। कभी कोई तकरार हो जाती तो खामोश हो जाती। यूं झगड़ा ज्यादा ना बढ़ता और मामला रफा दफा हो जाता। मुझे इसकी यही बात बहुत पसंद थी और मुझे इसकी यही बात बहुत पसंद थी और मैं खुदा का शुक्रगुजार था कि मुझे ऐसा हमसफर मिला। कहते हैं कि औरत के नसीब में रिस्क और मर्द के हिस्से में औलाद लिखी होती है। शायद ये सच हो क्योंकि जब से ईमान मेरी जिंदगी में आई मेरे हालात बदलने लगे। दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे। अगर कहीं मजदूरी के लिए जाता तो फौरन काम मिल जाता। कुछ अर्सा पाकिस्तान में रहने के बाद मेरे एक दोस्त ने जो कुवैत में मुकीम था मुझे वहां बुला लिया और काम भी ढूंढ दिया। मगर जाने के लिए खासी रकम दरकार थी जो हमारी तमाम जमा पूंजी के बावजूद पूरी नहीं हो रही थी। मैं दिन रात इसी कोशिश में था कि कहीं से पैसे का बंदोबस्त हो जाए मगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में ईमान ने अपना जहेज का जेवर लाकर मेरे सामने रख दिया। किसे बेचकर मैं जाने का बंदोबस्त कर लूं।
میں نے لینے سے انکار کیا تو وہ بولی کہ یہ سب چیزیں آپ کے ذہنی سکون سے زیادہ قیمتی نہیں، اور ویسے بھی میں پہنتی نہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کے کام آ جائے۔ میں نے مسکراتے ہوئے زیور لے لیا اور وعدہ کیا کہ جب اس قابل ہوا تو اسے اس سے دگنا زیور بنا کر دوں گا۔ میں زیور بیچنے گیا اور 2 لاکھ روپے ملے، مگر یہ رقم کم تھی، مجھے اس سے دگنی رقم درکار تھی۔ جب میں نے ایمان سے بات کی تو اس نے اپنے والد کی دکان کے کاغذات میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ کیسا شوہر تھا، کیسا شوہر تھا جو بیوی کو دینے کی بجائے اس سے لے رہا تھا۔ مگر ایمان کے سمجھانے پر میں نے پیسے قبول کر لیے اور دکان بیچنے کی کوشش کرنے لگا، جو جلد ہی فروخت ہو گئی۔ اب میرے پاس کویت جانے کے لیے مطلوبہ رقم موجود تھی۔ خوشی اس بات کی تھی کہ غربت کے دن ختم ہونے والے تھے، مگر غم یہ تھا کہ میں ایمان کا جہیز اور اس کی ملکیت میں آئی دکان بیچ چکا تھا اور اب اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ پیسے ملنے کے چھٹے روز میری فلائٹ تھی۔ اس دن ایمان کی آنکھوں میں آنسو اور غم دیکھ کر میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ جی چاہا کہ سب چھوڑ کر اس کے ساتھ بیٹھا رہوں، مگر اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ مشکل وقت ہے، کٹ جائے گا اور اچھے دن ہمارے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ ہم پھر ایک ساتھ ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ کی بیوی صرف آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے اور آپ کی سچی مسکراہٹ دیکھنے کی منتظر ہے۔ اس کی بات نے میرا دل جیت لیا اور آج پہلی بار میں کسی سے بچھڑنے پر رویا تھا۔ اب 3 سال مجھے اس جدائی کو سہنا تھا، مگر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یہ 3 سال ہماری زندگی کے باقی تمام سالوں کو بہترین بنا سکتے تھے اور ہمیں یہ قربانی دینی تھی۔ اس روز میں نے پاکستان سے اڑان بھری اور کویت جا پہنچا۔ وہاں میرا دوست ولید پہلے سے میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کی رہائش گاہ تک پہنچا، جو ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جس میں ایک کمرہ، ایک کچن اور ایک چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ کمرہ شیئر کرنے کا کہا۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ایمان کے بغیر اس سے اتنی دور میری یہ پہلی رات تھی اور مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے اس کی یاد میں آنسو بہنے لگے، مگر میں نے خود کو دلاسا دیا کہ اسی کے لیے تو کمانے نکلا ہوں۔ 3 سال ہی کی تو بات ہے، گزر جائیں گے اور ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ اس خیال نے میرے اندر حوصلہ بھر دیا۔ ایک آس ہو گئی کہ جلد سے جلد کمانا ہے اور پھر اپنی ایمان کے پاس واپس جانا ہے۔ اس امید سے آنسو تو رک گئے، مگر نیند ساری رات نہ آئی۔ جبکہ میرے برابر لیٹا ولید کھراٹے بھر رہا تھا۔ میں بار بار اس کے ناک کو پکڑ کر ہلاتا، وہ ذرا سا کروٹ بدلتا اور پھر سو جاتا۔ دوسرے دن صبح ہم اٹھے، ناشتہ کیا اور وہ مجھے اپنے باس کے پاس لے گیا۔ باس نے کچھ شرائط کے بعد مجھے بطور گارڈ رکھ لیا اور میری ماہانہ تنخواہ 50,000 پاکستانی روپے مقرر ہوئی۔ میں خوش تھا کہ میری بے روزگاری ختم ہوئی اور اس سب کے پیچھے ایمان کی قربانی تھی۔ اگر وہ اپنا زیور نہ بیچتی تو میں شاید آج بھی پاکستان میں بے روزگاری کا رونا رو رہا ہوتا۔ وقت گزرتا گیا اور 2 مہینے بعد مجھے پہلی تنخواہ ملی۔ میں نے گھر کال کی تو میرے بھائی نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا میں نے پہلی تنخواہ بھیجی ہے، اس میں سے کچھ پیسے ایمان کو دے دینا تاکہ وہ اپنے لیے کچھ لے سکے۔ بھائی نے جواب دیا کہ اسے کس چیز کی ضرورت، کیا ہمیں اسے کچھ نہیں لے کر دیتے؟ میں یہ سیلری بہن کی شادی کے لیے بچا رہا ہوں۔ میں خاموش ہو گیا، مگر ایمان سے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ پہلے بھائی، پھر اماں اور باقی بہن بھائیوں نے بات کی، مگر کسی نے ایمان کو فون نہ دیا۔ جب میں نے اصرار کیا تو اماں نے کہا وہ کچن میں ہے، بعد میں بات کر لینا۔ میں بازید ہوا تو اماں نے فون دے دیا۔ ایمان کی نکاحت زدہ آواز سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کئی دنوں سے بیمار ہے اور کوئی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کی ماں ایڈز کی وجہ سے مری تھی۔ میری ماں کو ڈر تھا کہ کہیں ایمان کو بھی یہ بیماری نہ ہو، اسی لیے سب اس سے دور رہتے۔ میں نے اماں سے گزارش کی کہ وہ ایمان کو بھی کچھ پیسے دے دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ میرا دل ڈوب سا گیا کہ جس نے میرے لیے سب کچھ قربان کیا، میری تنخواہ میں اس کا اتنا سا بھی حق نہیں۔ میں نے سوچا کہ اگلے دن ایمان سے خود بات کروں گا، مگر باس نے اتنی لمبی ڈیوٹی لگا دی کہ 5 منٹ بھی فارغ نہ ہو سکا۔
اب تنخواہ بھیجنے کا وقفہ 4 ماہ کا تھا۔ میں 3 ماہ گزار چکا تھا اور 2 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ بھجوائی۔ جب کال کی اور ایمان سے بات کرنے کو کہا تو جواب ملا کہ وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ 5 مہینے ہو چکے تھے اور میری اس سے ایک بار بھی بات نہ ہوئی۔ میرا دل چاہا کہ اڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں، مگر میں مجبور تھا۔ میں نے کہا جو تنخواہ بھیجی ہے اس میں سے ایک موبائل ایمان کو لے دینا تاکہ میں جب بھی کال کروں وہ مجھ سے بات کر سکے۔ سب خاموش ہو گئے۔ مجھے امید تھی کہ وہ موبائل لے دیں گے، مگر میرا یقین اس وقت ٹوٹا جب 2 ماہ بعد دوبارہ کال کی اور بڑی مشکل سے 5 منٹ ایمان سے بات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ موبائل لیا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی کہ بابا اور اماں بہنوں کے جہیز بنا رہے ہیں، اسی لیے ہر پیسہ ضرورت کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ میں نے اس کی آواز میں وہ کھنک محسوس نہیں کی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ میں یہ بات جان گیا کہ کوئی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ وہ پہلے بھی اپنے دکھ کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ جب تک میں وہاں تھا میں اس کی ڈھال بنا رہا، مگر اب نہ جانے اماں اور بہنیں اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہی تھیں۔ اسے پچھلے 1 مہینے سے بخار تھا، مگر وہ ابھی تک ہاسپٹل نہیں گئی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اماں نے اسے پیسے نہیں دیے۔ اب وہ اکثر بیمار رہنے لگی۔ جب بھی کال کرتا وہ غنودگی میں ہوتی۔ ابھی بات کو 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میری بہن نے موبائل یہ کہہ کر لے لیا کہ چارج ختم ہو رہا ہے، اور ایمان مجھے اللہ حافظ بھی نہ کہہ سکی۔ 7 ماہ بعد اس سے دوبارہ بات ہوئی، مگر اب مزید اس کی فکر لاحق ہو گئی۔ میں یہاں پردیس میں بے بس تھا۔ ایک امید تھی کہ بس 1 سال گزرنے کو ہے، باقی 4 سال رہ گئے ہیں، پھر میں اپنی ایمان کے پاس ہوں گا۔ اس نے کہا وہ دوائیاں لے رہی ہے، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی پاکستان جاؤں گا سب سے پہلے اس کا چیک اپ کرواؤں گا۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اسے یہاں بلا لوں گا۔ جب میں نے اماں کو یہ دھمکی دی تو وہ ایمان کا علاج کروانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اس امید نے مجھے پھر سے حوصلہ دیا اور میں ایک نئی امید کے ساتھ اپنے کام میں جٹ گیا۔ اس بار دورانیہ کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا تھا۔ میں 7 ماہ تک فارغ نہ ہو سکا اور میں گھر کال بھی نہ کر سکا۔ گھر والوں میں سے کسی نے بھی مجھے یاد نہ کیا، جیسے میں کوئی پیسہ کمانے والی مشین ہوں جس کا کام بس کمائی بھیجنا ہے۔ ایمان کو کال کرتا تو وہ اکثر فون نہ اٹھاتی۔ میں غصہ کرتا اور اداس رہتا۔ ولید میری دلجوئی کرتا۔ رات کو ہم ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گھر والوں کو یاد کرتے، بیتے لمحے دہراتے اور موبائل بار بار چیک کرتے کہ شاید کوئی یاد کرے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہمارے چہروں پر ایک ہی داستان لکھی تھی، گھر والوں کے بھول جانے کی، محبت سے دوری کی اور رشتوں کی بے حسی کی۔ مگر ہم گھر کے مرد تھے، بڑے بیٹے تھے۔ ہمارا فرض تھا کہ خود کو قربان کر کے گھر والوں کو سنواریں، چاہے ہمیں کوئی یاد کرے یا نہ کرے۔ ہمیں یہ سب سہنا تھا کیونکہ ہم مرد تھے۔ 7 ماہ بعد جب میں نے کال کی تو بہن نے فون اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ بڑی بہن کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور شادی کی تیاری ہو رہی ہے۔ ماں اور بابا بازار گئے ہیں اور بھابھی سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سو رہی ہے۔ اس کا روکھا لہجہ مجھے اندر تک زخمی کر گیا۔ ایمان کی طبیعت کے بارے میں سن کر اور پریشان ہو گیا۔ کیا میرا اپنی بہنوں سے صرف یہی تعلق ہے کہ میں ان کے جہیز کے لیے پیسے بھیجوں، ان کے رشتے ہو جائیں اور شادیاں بھی میرے بغیر؟ مجھے بتایا تک نہیں۔ مجھ سے مشورہ لینا تو دور کی بات تھی۔ کیا میں صرف کمانے کی مشین ہوں؟ اور ایمان، کیا اس کا بھی مجھ سے صرف پیسوں کا رشتہ ہے؟ نہیں، وہ تو اپنی ماں کا دیا ہوا زیور اور ساری جمع پونجی مجھے دے کر میرے خواب پورے کرنے نکلی تھی۔ گھر والے اس کے ساتھ ضرور غلط رویہ رکھ رہے ہوں گے۔ وسوسوں نے مجھے گھیر لیا اور میں تنہائی میں بیٹھا رہا، کبھی امید تو کبھی مایوسی کے بیچ جھولتا رہا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا، کبھی 3 ماہ بعد کال کرتا تو کبھی 6 ماہ بعد، مگر میری ایمان سے کبھی بات نہ ہوتی۔ دونوں بہنیں اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ یہ سب کبھی بابا سے معلوم ہوتا
تو کبھی اماں سے۔ دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ جب میری شریک حیات سے بات نہ کرنے دی جاتی اور خود بھی گھر والے روکھے لہجے میں بات کرتے تو میں کہاں سلامت رہ سکتا تھا۔ اماں ہر وقت یہی کہتی کہ ایمان کو ہر وقت بخار رہتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے اور تمہارے جانے کے بعد تو بالکل ہی آزاد ہو گئی ہے۔ دن گزرتے رہے، پھر ایک روز رات کو میرے موبائل پر کال آئی۔ ولید میرے ساتھ تھا، ہم ماضی کی باتیں کر رہے تھے، کبھی ہنستے تو کبھی اداس ہو جاتے۔ موبائل بجا تو ولید نے کہا مبارک ہو، تمہارے گھر والوں کو تمہاری یاد آ گئی۔ میں حیرانی سے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہا تھا جہاں بھائی کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ابھی تو تنخواہ بھیجی ہے، پھر یہ کال کیوں؟ خیر، میں نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف اماں تھیں۔ سلام دعا کے بعد میں نے سوچا کہ شاید آج وہ میرا حال چال پوچھیں گی، مگر یہ کال میری دنیا اجاڑنے کے لیے تھی۔ اماں کی آواز بے تاثر تھی، مگر وہ غمگین بننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ایمان، میرا دل کانپ گیا۔ میں نے بے قراری سے پوچھا اماں کیا ہوا ایمان کو، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اماں کہنے لگیں تمہاری بیوی کو ایڈز ہے، ڈاکٹرز کے مطابق وہ چند دن کی مہمان ہے، اس کے علاج کے لیے بہت پیسے چاہیے۔ تم سوچتے ہوگے کہ میں ہر وقت پیسے مانگتی ہوں، مگر یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے، اسی لیے تمہیں بتانا ضروری سمجھا۔ پریشان مت ہونا، ہم سب اس کے ساتھ ہیں، بس پیسے بھیج دو تاکہ اسے ہاسپٹل لے جا سکیں۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میری تو دنیا لٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا اماں میں سب کچھ چھوڑ کر آج ہی واپس آ رہا ہوں، مگر اماں نے روک دیا کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو چکا، اب تم کیوں بے روزگار ہوگے، تم کیوں اپنا روزگار چھوڑ کر آؤ گے؟ ویسے بھی ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جائے، ورنہ سب کو ایڈز ہو سکتا ہے۔ 3 سال تو گزار چکے ہو، 2 سال اور سہی، کچھ بن کر آنا، ورنہ ہم کیا کھائیں گے؟ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ آج کی کال بھی پیسوں کے لیے تھی۔ اتنے عرصے میں بھی یہاں کماتا رہا، سب کا پیٹ بھرتا رہا، جس کی خاطر آیا تھا اب اس کی تیمارداری کے لیے واپس بھی نہیں جا سکتا۔ میں خاموشی سے موبائل بند کر کے ساری رات روتا رہا۔ اس کی تصویر موبائل میں موجود تھی، میں اسے بار بار دیکھتا رہا۔ ہم نے پورے 6 مہینے بھی نہ گزارے تھے، ابھی تو خوابوں کی تعبیر پانی تھی، ایک ساتھ بوڑھا ہونا تھا، بچوں کی خوشیاں دیکھنی تھیں، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے سہارے بڑھاپا گزارنا تھا۔ وہ مجھے خوابوں کی دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ اس رات ولید بھی نہ سو سکا، میں نے اسے پہلی بار روتے دیکھا۔ وہ ساری رات مجھے دلاسا دیتا رہا اور میں اس کے کندھوں پر سر رکھ کر روتا رہا۔ کاش میں یہاں نہ آتا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ اتنی کم زندگی لے کر آئی ہے تو میں کبھی اسے چھوڑ کر نہ آتا۔ اسی ایک امید پر 3 سال گزار چکا تھا کہ واپس جا کر اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا، مگر اب وہ امید بھی ختم ہو چکی تھی، میری زندگی کا ہر مقصد چھوٹ چکا تھا۔ ایمان کی طبیعت سن کر میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ گھر والوں کو بار بار ویڈیو کال کی، مگر کسی نے کال نہ اٹھائی۔ ایمان کے پاس صرف کی پیڈ والا موبائل تھا، ویڈیو کال ممکن نہ تھی، اسی لیے میں مجبور تھا۔ 2 دن بعد ماں نے کال کی اور کہا کہ ہم ہاسپٹل میں ہیں، تمہاری بیوی کا علاج جاری ہے، فکر مت کرنا، ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اگلے دن اماں روتے ہوئے بولیں کہ ایمان ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، میں وہیں بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ ولید جو سو رہا تھا فوراً اٹھ بیٹھا، اور جب اسے ایمان کی وفات کا معلوم ہوا تو وہ مجھے دلاسا دینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مجھے اب کسی بات سے کوئی سروکار نہیں تھا، میری زندگی کا مقصد ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی گھر کال نہیں کی اور نہ ہی کسی نے زحمت کی کہ مجھ سے بات کر لیتے۔ میں بس ہر مہینے بابا کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتا اور خاموش ہو جاتا۔ یوں ہی 2 سال بیت گئے جو میں نے روتے اور دنیا سے بیزار ہو کر گزارے۔ اگر ان دنوں میں ولید میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں کب کا یہ دنیا چھوڑ چکا ہوتا۔
वही था जो मेरी हिम्मत बंधाता, मुझे जीने का हौसला देता। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, अपना ख्याल तक नहीं रखता था। इस हालत में वलीद मेरा हर तरह से ख्याल रखता। वो अक्सर ड्यूटी के बाद मुझे तफरीह के लिए बाहर ले जाता ताकि मैं इस गम से निकल सकूं। फिर वो दिन आ गया जब मुझे घर जाना था। मैंने वो तमाम चीजें जो ये जानते हुए भी रख लीं कि अब ईमान नहीं रही, बैग में बंद कर दी। ऐसा लगता था जैसे वो चीजें मेरा मुंह चढ़ा रही हों। मैंने जल्दी से बैग बंद किया और थकावट से सोफे पर बैठ गया। खुद को वक्त से पहले बूढ़ा महसूस करने लगा। जरा सा काम करके थक जाता। मजीद परदेस मैं नहीं रह सकता था। वलीद ने कहा, छुट्टियां गुजार कर वापस आना, सोच समझ कर नौकरी छोड़ना। मैंने कहा, जिसके लिए परदेस आया था वो तो ये दुनिया छोड़ चुकी। अब इन लोगों के लिए कमाऊं जिन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। अगर पैसा ना रहा तो वो तो मुझे बिल्कुल ही फरामोश कर देंगे। काफी बहस के बाद मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन 1 महीने की छुट्टी लेकर घर चला गया। घर जाने का दिल नहीं चाह रहा था। एयरपोर्ट पर लेने कोई नहीं आया। हालांकि बहनें जानती थीं कि मैं आ रहा हूँ। अम्मा अब्बा बूढ़े हो चुके थे। बहन भाई अपने घरों में मगन थे। इन्हें मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एयरपोर्ट से टैक्सी ली। टैक्सी वाला खासा बतूनी था। सवालात करने लगा और मैं मुख्तसर जवाब देता रहा। जब मैंने बताया कि मेरी बीवी वफात पा चुकी है तो वो बोला, आप यहाँ पास से पक्की पकाई देख खरीद कर गरीबों में बांट दें, आपको भी सुकून मिलेगा और आपकी बीवी को सवाब। मेरे घर के करीब ही एक कच्ची बस्ती थी जहाँ लोग कई दिनों तक भूखे रहते थे। मैंने ये तजवीज़ पसंद की और एक देख खरीदी। देख को लोड कराने और मकाम तक पहुंचाने की सहूलत भी मौजूद थी। हम वहां पहुंचे। बच्चे देख देख कर खुश हो गए। इनकी खुशी देखकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर मैं संजीदा खड़ा रहा। मैंने टैक्सी वाले से कहा, इनमें चावल बांट दें, मैं पास ही खड़ा हूँ। वो सब नज़्मो ज़ब्त से कतार में खड़े हो गए। इनके हाथों में बर्तन थे। गुफार भाई इन्हें चावल बांट रहे थे। आधे घंटे बाद लाइन खत्म हुई और देख भी खाली हो चुकी थी। तभी एक लागर सी औरत जो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी थी हमारी तरफ बढ़ी। इसने नकाब किया हुआ था। गुफार भाई कहने लगे, चावल तो खत्म हो चुके हैं। वो औरत मदद तलब नजरों से मुझे देखने लगी। जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी, इसकी आंखें चमकने लगीं और आंसू बहने लगे। वो भागती हुई आई और मुझे गले लगा लिया। मैं सदमे में खड़ा था। यूं एक अजनबी औरत का आकर गले लगाना मुझे बहुत नागवार गुजरा, लेकिन यकीनन कोई बात थी। मैंने नरमी से इसे पीछे हटाया। जब इसने नकाब हटाया तो मैं दंग रह गया। वो कोई और नहीं, मेरी बीवी थी। इसे इस हालत में देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। वो रोते हुए मेरे गले लग गई। वहां मौजूद लोग हैरत से हमें देख रहे थे। टैक्सी ड्राइवर भी हैरान था। इसे लगा शायद मैंने झूठ बोला था कि मेरी बीवी वफात पा चुकी है। सब लोग इतने गौर से देख रहे थे कि मुझे शर्म आने लगी। मैंने फौरन बीवी का हाथ पकड़ा और इसे टैक्सी में बिठाया। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। लग रहा था जैसे कई दिन से इसने पेट भरकर खाना ना खाया हो। मैं जल्द अज जल्द इससे जानना चाहता था कि मेरे बाद इसके हालात कैसे रहे और वो यहाँ क्या कर रही है। घर वालों ने तो मुझे कहा था कि वो फोत हो चुकी है, मगर फिर वो जिंदा कैसे। मगर वो इतनी परेशान थी कि मैंने इससे कुछ भी ना पूछ सका। ड्राइवर कहने लगा, आप लोग मेरे घर चलकर आराम से बात कर लें, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। अगर आप घर जाना मुनासिब नहीं समझते तो मेरे घर चल पड़े। मैंने कहा, ठीक है, तुम अपने घर ले चलो। इसने हमारी गुफ्तगू सुन ली। शायद मेरे घर वालों ने मुझसे झूठ बोला था। ड्राइवर ने गाड़ी का रुख अपने घर की तरफ मोड़ लिया। 5 मिनट बाद हम इसके घर पहुंचे। इसने बहुत इज्जत से हमें अपनी बैठक में बैठाया और फौरन चाय और खाने की चीजें ले आया। मैं तो भूखा नहीं था, अलबत्ता मेरी बीवी काफी अरसे से फाके कर रही थी। वो फौरन खाने पर झपट पड़ी। इसे खाता देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसकी खातिर मैंने परदेश का तवील सफर काटा। वो ऐसी जिंदगी गुजार रही थी। इसके कपड़ों पर खाने के टुकड़े गिर रहे थे और मुंह पर लग रहे थे, मगर इसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। इसकी ये हालत मुझसे देखी ना जा रही थी। जब वो खाने से फारिग हुई तो मेरी तरफ देखने लगी। शायद इसे लगा मुझे इसकी हालत पर कोफ्त हो रही है।
میں نے غور کیا تو اس کے کپڑے پرانے اور میلے تھے جن پر پیون لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی ہمت کو داد دی۔ وہ نیم پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ میں کچھ پوچھتا تو وہ رونے لگتی۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور ان میں جوئیں پڑ چکی تھیں۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دیے اور بیوی کو پہلے پارلر اور پھر ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر کہنے لگے یہ پاگل نہیں ہوئی بلکہ انہیں ایسے انجیکشن لگائے گئی ہیں جس سے ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ میں حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگیں کہ آپ کی والدہ انہیں میرے پاس لائی تھیں۔ میری دوست جو گائناکولوجسٹ ہے اس وقت میرے ساتھ موجود تھی۔ آپ کی ماں کو جب معلوم ہوا کہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں ایک بچی ہے تو انہوں نے زبردستی وہ بچہ ضائع کروانا چاہا۔ جب ہم نے انکار کیا تو وہ مایوس ہو کر چلی گئیں۔ کچھ عرصے بعد ایمرجنسی کیس آیا۔ وہ کوئی اور نہیں آپ کی بیوی تھی۔ آپ کی ماں نے زبردستی انہیں گولیاں کھلائیں۔ ان کے مطابق ان کے بیٹے کو بیٹی نہیں چاہیے، اسی لیے انہوں نے بہو کا بچہ ضائع کروا دیا تاکہ ان کے بیٹے کا گھر نہ ٹوٹے اور وہ بیوی کو طلاق نہ دے دے، مگر اب یہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ ڈاکٹر کے الفاظ سنتے ہی میرا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ دل چاہا کہ ساری دنیا کو تباہ کر دوں۔ میں نے ڈاکٹر کی دی ہوئی پرچی اٹھائی، بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے گھر لے آیا، مگر جب اپنے محلے پہنچا تو اپنا گھر ڈھونڈتا رہا کیونکہ وہاں تو اب ایک شاندار کوٹھی بن چکی تھی، ایسی کوٹھی جس کا میں نے کبھی خواب تک نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرا بھائی غصے سے باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی نظر ایمان پر پڑی تو وہ ساکت ہو گیا اور میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دوبارہ دروازہ بجایا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ایمان روتے ہوئے کہنے لگی مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا کیونکہ اب تک اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی اور اس نے مجھے اطلاع نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی باہر آیا اور ہمیں اندر لے جانے لگا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اندر جا کر دیکھا تو اماں ایک چارپائی پر لیٹی تھیں۔ وہ فالج زدہ تھیں اور بول بھی نہیں پا رہی تھیں۔ بھائی جانتا تھا کہ میں سوال کروں گا، اس لیے کہنے لگا میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ میں نے کہا میں یہاں کھانے نہیں آیا، مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ بھائی کہنے لگا یہ سب اماں کا کیا دھرا ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہا مجھے معلوم ہے، مجھے ایمان سب کچھ بتا چکی ہے کہ پاگل ہونے کے ٹیکے تم لایا کرتے تھے۔ میں یہاں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکوں گا۔ اماں ہکلانے لگیں مگر میں نے ان کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ ابا کمرے سے نکلے مجھے دیکھنا چاہتے تھے مگر میں نے سب پر حقارت بھری نظر ڈالی اور وہاں سے اپنی بیوی کو لے کر ولید کے گھر آ گیا جو پچھلے کئی برسوں سے خالی تھا۔ ہم نے کچھ دن وہاں گزارے، پھر میں نے اپنی اور ایمان کی کویت کی ٹکٹ کروائی۔ سب سے رشتہ ناتا توڑ کر ہم ہمیشہ کے لیے کویت آ بسے۔ یہاں ایمان کا علاج چلتا رہا اور وہ جلد ہی ٹھیک ہو گئی، مگر ہم اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔